हेलो एंड वेलकम टू आवर वीकेंड स्पेशल। उम्मीद है आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इस वीकेंड में भी हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना के लेकर आए हैं, जिसका स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ना सिर्फ इम्पोर्टेंस है बल्कि उसको बहुत सिग्निफिकेंटली देखा जाता है इन द स्टॉक मार्केट। जी हाँ, जो आज का टॉपिक है, जो आपके सामने थंबनेल आ रहा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस हैं इन द स्टॉक मार्केट। सो आज की वीडियो को हम थोड़ा-सा फिलॉसफिकल एंड थ्योरेटिकल एंगल के बाद उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाएँगे। इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा और हम आज की वीडियो को कोशिश करेंगे वो मैसेज कन्वे करने के लिए, जिसकी वजह से हम आज की वीडियो बना के लेकर आ रहे हैं आपके लिए। So, ladies and gentlemen, let me start this thing कि ज़िंदगी में मुझे कुछ इत्तेफाक हुआ। 3 से 4 जो दुनिया की अच्छी स्टॉक मार्केट्स हैं, उनमें जाने का और सिर्फ़ उनको देखने का और वहाँ पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है या एक एक्सपीरियंस के गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि जब मैं मैनहट्टन में जब उनके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में गया और वहाँ पे डिफरेंट, चूँकि बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट, जो स्टॉक एक्सचेंजेस डिफरेंट, उसकी जो वेरिएशंस हैं वो उसी जगह पे पाई जाती हैं। सो व्हाइल गोइंग देयर आई केम अक्रॉस वन ऑफ द रोड साइंस, जो कि आप में से वो लोग जो मैनहट्टन गए होंगे तो जिधर रॉकफेलर सेंटर है उसके ऑपोजिट करके ये एक साइन था, एंड आई बिलीव इट इज स्टिल देयर। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि वहाँ पे अमूमी तौर पर या स्ट्रीट्स के नंबर दिए होते हैं या नाम दिए होते हैं रोड्स के, तो जो आपको इंडिकेट करते हैं कि रास्ता किस तरफ जा रहा है। सो आई सॉ दिस थिंग। उस वक़्त मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर उसके बारे में जब मैंने पूछा, सो मुझे उसकी समझ आई कि आप जो देख रहे हैं उसमें 2 डिफरेंट साइन्स हैं, डिफरेंट इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शंस को, जिसमें एक पे रिवॉर्ड लिखा है, एक पे रिस्क लिखा हुआ है। जो रिस्क वाली साइड थी, इट वाज़ गोइंग टुवर्ड्स ब्रुकलिन की साइड पे वापस जा रहा था, जहाँ पे कोई ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होती, और रिवॉर्ड जो था वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरफ उसको डायरेक्शन दी गई थी। सो जब मैंने पूछा इस साइन के बारे में तो वहाँ पे अ, एक सिंपल जो एक्सप्लेनेशन मुझे दी गई कि जो लोग रिस्क की तलाश में आते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो थ्रिल लेना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द प्लेस फॉर देम। क्योंकि जो लोग इस नीयत से आते हैं कि जहाँ पे हम रिस्क ज़्यादा लेंगे और हमें बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, उनमें तकरीबन अक्सरियत जो है वो यहाँ पे पैसे लूज़ करके जाते हैं और उनकी जो फाइनेंशियल जितनी सेविंग्स होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। सो हमने अपने स्टॉक एक्सचेंज से बाहर ये साइन लगाया हुआ है कि जो भी रिस्क के लिए आना चाहता है, सो दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर हिम। वो बेसिकली दूसरी तरफ वापस ब्रुकलिन की साइड पे चला जाए और जितना मर्ज़ी वो रिस्क लेना चाहता है वहाँ पे ले ले। जो हमारे पास आना चाहता है वो सिर्फ़ रिवॉर्ड के लिए आए, बट उसको रिस्क से अलहदा करके आए। सो दिस वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी जो मैंने देखी उधर, और आई थॉट कि आपके साथ भी इसको शेयर करता हूँ। सो चलते हैं आज की वीडियो पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंसान बहुत ज़्यादा डायनामिक एक चीज़ है। इंसान की जो सिग्निफिकेंस है उसको शायद हम उस तरीके से सम अप नहीं कर सकते या उसको हम उस तरीके से नैरो डाउन नहीं कर सकते। इंसान को जब तख्लीक किया गया तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ी बहुत सी चीज़ें उसको इंटीग्रेट कर दी गई, उसके साथ शुरू से ही जोड़ दी गई, जो कि आके हम इस लाइफ में देखते हैं कि आपके अंदर बहुत सी जो क्वालिटीज़ हैं वो नेचुरल क्वालिटीज़ जिनको हम कहते हैं वो होती हैं। सो उन्हीं में से एक क्वालिटी होती है सेल्फ प्रोजेक्शन की, या अपने आप को बाकी तमाम से मुख्तलिफ समझना, या एक इनफरादियत की जो एक पीक होती है उसको अचीव करने की। हम तकरीबन तमाम लोगों में ये ख्वाहिश नेचुरली बिल्ट इन होती है। इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है हमारी पर्सनैलिटीज़ के साथ। सो वहीं पर हम देखते हैं कि दुनिया में हर इंसान जो है, जहाँ पर उसको दूसरे इंसान से मुख्तलिफ पैदा किया गया, सिर्फ शक्ल सूरत के हवाले से नहीं, आदतों के हवाले से भी,
ان سو مینی ویز ایوری ہیومن بینگ از ڈفرینٹ فرام دی ادر ون. سو وہیں پہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف نظر آنا چاہتا ہے، دوسرے انسان سے زیادہ پرومیننٹ نظر آنا چاہتا ہے. اینڈ اٹ از بیکاز آف دس کوالٹی آف دا ہیومن بینگس کہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آنا چاہتے ہیں باقی سم سے، وہیں پہ اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے جس کو انسان بہت خوشی سے ایکسیپٹ کرتا ہے، اینڈ دیٹ از رسک ٹیکنگ. کہ انسان ہمیشہ لائف میں کوشش کرتا ہے کہ وہ رسک لے، اور کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ رسک کی وجہ سے جو اچیومنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی گلوریفیکیشن میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کی پروفیٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا. سو ہم نے دیکھا کہ لائف میں جب ہم پریکٹیکلی لائف میں قدم رکھتے ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کریں، سو ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنی کہ جتنا آپ بڑا رسک لیں گے اتنا ہی بڑا آپ کو ریوارڈ ملے گا. اگر آپ رسک نہیں لیتے تو ریوارڈ بھی آپ کو نہیں مل سکتا. لیکن اٹ از آفٹر لانگ ٹائم کہ جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سی جو باتیں ہیں وہ سوائے متس کے اور کچھ نہیں ہے، جو وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ڈیسیجن میں غلط فہمی کریٹ کرتی ہیں، اور آپ انہی کے انفلوئنس میں رہتے ہوئے بہت دفعہ ایموشنل جذباتی ڈیسیجنز لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، نہ جانتے ہوئے کہ جو آپ کا ڈیسیجن ہے اس کا جو لانگ ٹرم افیکٹ ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوگا، وہ نیگیٹو ہی نکلے گا. بٹ اٹ از اونلی آفٹر a long time that we come to realize this thing. اور ہم جب اسٹاک مارکیٹ میں بھی آتے ہیں تو ہم جتنا ٹائم گزارتے ہیں وہ ہم بیسیکلی انہی دو چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں کہ ہمیں رسک کتنا لینا چاہیے جہاں پہ ہمیں پروفٹ بھی اچھا آ جائے، اور پھر ہم بہت عرصے بعد یہ ریئلائز کر دیتے ہیں کہ جب رسک بڑا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا پروفٹ بھی ہمیں بڑے پیمانے پہ ہی موصول ہوگا. سو ہم اسٹاک مارکیٹ میں اپنی جو موجودگی ہے اس کا بیشتر حصہ ایک غلط فہمی میں گزارتے ہیں کہ شاید جو رسک اور ریوارڈ ہے یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے، اور اگر ہم ایک کو بڑھائیں گے تو اس کی وجہ سے دوسرے میں آٹومیٹیکلی اضافہ ہوگا. یہ ایک ٹوٹلی غلط سوچ ہے، جس کے بارے میں ہی ہم آج کی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو رسک اینڈ ریوارڈ کی مسکنسیپشن ہے اس کو شاید ہم کچھ حد تک آپ کے لیے سمپلیفائی کر کے ہیلپ آؤٹ کریں کہ آپ اس کو اپنی لائف سے کس طریقے سے ان دا ڈیز ٹو کم مینیج کر سکتے ہیں. سو اگر ہم اپنے نارملی اسٹاک مارکیٹ کے ڈیسیجنس کو دیکھتے ہیں، جہاں پہ ہم کسی بھی ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جب ڈیسیجن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، سو اٹ از ویری سمپل ٹو جج کہ ہمارے ہر ڈیسیجن میں رسک فیکٹر اور اس کی وجہ سے جو ہمارے پروفیٹیبلٹی کی خواہش ہوتی ہے ان میں کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. سو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو نارمل ڈیسیجن ہے جہاں پہ آپ کسی بھی اسٹاک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایک لیول پہ جا کے سمجھتے ہیں کہ وہ موضوع ہے آپ کے لیے انٹری لینے کا، اور آپ پھر اس میں اپنی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پیسے ڈال کر شیئرز خریدتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ شیئرز میں نے اتنی کوانٹٹی میں خریدا تو یہ مجھے ڈیفینیٹلی فائدہ دے گا، اور پھر آپ اتنی ہی کوانٹٹی خریدتے ہیں. کچھ ٹائم بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جب اسٹاک کی پرائسز گرنے لگ جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب آپ کو ان اسٹاکس کو ایوریجنگ کرنی ہے، تو آپ مزید اسٹاکس خریدنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے فائنلی ایک ٹائم آتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو اسٹاک سے ایگزٹ لینا چاہیے. ایگزٹ کے ٹائم پہ کتنے پروفٹ آپ کو ٹیکنگ کی آپشنز اویلیبل ہیں یا کتنے لاس بکنگ کی آپشنز آپ کو اویلیبل ہیں اس سے قطع نظر اگر آپ اسی سائیکل کو دیکھیں جو کہ ہم سب جو اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ڈیلی کی بیس پہ ہم یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ ہر اسٹاک کی سلیکشن کو دیکھیں اور آپ اپنی ہر ڈیسیجن کو دیکھیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ نے اس میں کتنا رسک لیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کو کتنا پروفٹ آیا ہے یا ادروائز نقصان اٹھانا پڑا ہے. سو یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ ایکویشن نہیں ہے جس کا ہمیں پتہ نہ چل سکے. ہم ڈیلی رسک لیتے ہیں
اور ڈیلی ہم اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، یا بہت کم دفعہ ہم اسے تھوڑا بہت فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی ڈیسیجن ایسا نہیں ہے جس میں رسک شامل نہ ہو زندگی میں۔ انسان کی کے ساتھ جو رسک فیکٹر ہے یہ جڑا ہوا ہے۔ اس کی پرائمری ریزن یہ ہے کہ جو رسک کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ فیوچر سے جڑے ہوتے ہیں، وہ ماضی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ماضی میں آپ صرف سبق حاصل کرتے ہیں، اس میں آپ رسک کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ سو رسک فیکٹر ہمارے ساتھ ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہماری پرسنالٹی کا، اور ہماری لائف میں ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہر ڈیسیجن میں رسک فیکٹر شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے تمام ڈیسیجنز جو ہیں وہ فیوچر سے متعلق ہوتے ہیں، اور فیوچر کے بارے میں وی آر ٹوٹلی اگنورینٹ اینڈ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے فیوچر، جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سو رسک ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اٹ از اونلی دا پرابلم از کہ ہم رسک کو اکثر اوقات ملٹیپلائی کر کے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم اکثر جو بیلنس ہوتا ہے رسک اور ریوارڈ کے درمیان وہ نہیں مینج کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمیں اکثر اوقات لاس کا ہی سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم تھوڑا سا ڈیفینیشنز کو دیکھیں کہ رسک کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں زندگی کے ڈفرینٹ سفیئرز کے اندر۔ سو اگر ہم فائنانس میں رسک کی ڈیفینیشن کو ڈھونڈتے ہیں تو بیسیکلی یہ ویریبلٹی آف ریٹرنز ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو رسک ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، کہ ہم کسی بھی انویسٹمنٹ میں جب رسک فیکٹرز کو اپناتے ہیں تو بیسیکلی اسی رسک فیکٹر کی وجہ سے جو اس کا پروفیٹیبلٹی کا آؤٹ کم ہے وہ اس پہ افیکٹ پڑتا ہے۔ اگر ہم بزنس کی فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو بزنس میں جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ان تمام فیکٹرز کو ایکسپوجر کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز یا پروفیٹیبلٹی یا آپریشنز متاثر ہو سکتے ہیں، آئیدر ان دا پازیٹیو وے اور ان دا نیگیٹو وے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہم رسک کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، تو بیسیکلی رسک جو ہے وہ انسرٹینٹی آف دا فیوچر ہے، جس کو ہم ولنگلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہماری جو خواہش ہوتی ہے اس ایکسیپٹنس کے پیچھے وہ بیسیکلی گروتھ اور اپرچونٹی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بٹ ان تینوں چیزوں میں کہیں پہ بھی کوئی چیز آپ کو فائنل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں ہم اس وقت کوئی چیز نہیں بات کر سکتے فیوچر کے کسی آؤٹ کم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سو اگر ہم رسک کو اوور آل ایک نٹ شیل میں ڈیفائن کریں تو بیسیکلی رسک از دی انٹرسیکشن آف انسرٹینٹی اینڈ اپرچونٹی۔ یہ ایک ایسا دوراہا ہے جہاں پہ انسرٹینٹی اور اپرچونٹی کراس کرتے ہیں، بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی پوائنٹ سے کراس کر کے انٹرسیکٹ کریں گی اور ان کا آپس میں کہیں نہ کہیں جا کے ملاپ ہوگا۔ یہ ایک دوراہا ہے جہاں سے دونوں چیزیں گزر سکتی ہیں، بٹ کہیں پہ بھی یہ سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان دونوں کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ وہی دوراہا ہوگا۔ سو ہم اکثر جو کنفیوز کر جاتے ہیں وہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جتنا رسک ہم لیں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی ہمیں پروفٹ ملے گا۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب رسک اور جو پروفیٹیبلٹی ہے اس نے آ کر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے۔ سو یہ ہماری ٹوٹلی مسکنسیپشن ہے رسک اور پروفیٹیبلٹی کے جو ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں۔ اسی طریقے جب ہم ریوارڈ کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو اس کی بھی ڈفرینٹ امپلیکیشنز ہیں لائف کے ڈفرینٹ سفیئرز کے اندر۔ پرسنل گروتھ کے اندر اس کا ایک ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے، وہ آپ کو سینس آف فلفلمنٹ دیتا ہے، سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ پروفٹ اور بزنسز میں آپ کو وہ کہیں پہ گینز کر کے دکھائے گا، کہیں پہ آپ کو ایکسپینشن دکھائے گا، کہیں پہ آپ کو نئی پاسبلٹیز کے سامنے لے کے جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، کمپینین شپ کو جو ڈیولپ کرنا ہے، تو وہ بھی ہم ریوارڈ کے ہی حصے میں لکھتے ہیں اور شمار کرتے ہیں۔ سو بیسیکلی جو ریوارڈ ہے اٹ از دی فروٹیشن آف ایفرٹ اور دا ریزلٹ آف ٹیکنگ رسک۔ لیکن اس میں بھی ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ رسک کے ساتھ جو ریوارڈ ہے وہ گارنٹیڈ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک سفر کا حصہ تو ہے،
لیکن اس سفر کا اختتام کیسے ہوتا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. سو جہاں پہ ہم رسک کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں کہ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی اسی حساب سے اچھی ہوگی، یہی وہ غلط سوچ ہے جس کے بارے میں ہم آج کے دن آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب ہم اسٹاک مارکیٹ میں رسک اینڈ ریوارڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹلی اپوزٹ کام کرتی ہیں ان دا اسٹاک مارکیٹ. اٹ از ویری ایزی کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب ہم رسک لیول کو بڑھائیں گے تو اسٹاک مارکیٹ میں جو ہمارا ریوارڈ کا ریشو ہے وہ اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. سو جیسے جیسے ہم رسک لیولز کو انکریز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ہے کہ جو پروفٹ ہے وہ آپ کا بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے. جہاں پہ آپ کا بالکل رسک نہیں ہوگا وہاں پر آپ کو میکسیمم پروفٹس ملیں گے، اور جہاں پہ آپ کا سب سے زیادہ رسک ہے وہاں پہ آپ کو سب سے کم پروفٹ ملنے کے چانسز ہیں. اس کو اگر ہم دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، سو آپ رسک کو جیسے جیسے انکریز کریں گے ریوارڈ کا ریشو کم ہوتا جائے گا. یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ ایک بیلنس ہے یا یہ وہ ایک ایکویشن ہے رسک اینڈ ریوارڈ کی جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ جس کو ہم موسٹ آف دا ٹائم اگنور کرتے ہیں، اوور لک کرتے ہیں یا توجہ اور امپورٹنس ہی نہیں دیتے، کیونکہ ہم پہلے اصول کے تحت ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے اکثر فلموں میں سنا ہوتا ہے یا ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں جتنا آپ نے زیادہ بڑا رسک لیا اتنا ہی زیادہ بڑا پروفٹ کمایا ہے. بٹ ہم یہ بالکل ہی نظر انداز کر جاتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں اس کے بالکل برعکس کام ہوتا ہے جو کہ ہم ڈیلی اپنے فیصلوں کی نظر میں اور ان کے آؤٹ کمز کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں. سو کہا جاتا ہے کہ جب بھی اسٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں اور کہیں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے کہ آپ کا جو رسک فیکٹر ہے وہ آپ کے ٹالرنس سے بڑھ گیا ہے تو آپ اس کو ادھر ہی روک کر ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو مزید آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ کا رسک فیکٹر بڑھتا جائے گا آپ کا جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی اور الٹیمیٹلی آپ کو صرف نقصان کی صورت میں ہی اپنا انجام دیکھنا پڑے گا ان دا اسٹاک مارکیٹ. اسی طریقے سے بہت سے لوگ آپ کو جب کہتے ہیں کہ نہیں جب آپ رسک زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور آپ کو اپنی جو نالج ہے اس پہ آپ کو اعتماد کرنا چاہیے اور آپ کو مزید رسک کو بڑھانا چاہیے، بیسیکلی وہ لوگ شارٹ کٹس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں جب رسک لیولز کو آپ بڑھاتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہی دی جاتی ہے جیسے آپ ایک چٹان پہ چڑھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی سوچ تو یہ ہے کہ جتنا بڑا رسک ہوگا اتنا ہی بڑا ریوارڈ ہوگا، بٹ آپ یہ ٹوٹلی بھول جاتے ہیں کہ جتنا آپ بلند سے بلند ہوتے جائیں گے رسک کو بڑھاتے جائیں گے، اگر آپ وہاں سے گریں گے تو آپ کا جو گرنا ہے وہ اتنا ہی زیادہ شدت سے ہوگا اور اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچانے والا آپ کے لیے ہوگا. سو اسٹاک ایکسچینج میں جتنے جو ایکسپیرینسڈ ہیں، جو پروفیشنل ٹریڈرز ہیں، انویسٹرز ہیں، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اکنامکس میں، فائنینشیل جو سسٹمز ہیں ان کے بارے میں، وہ تمام لوگوں کا اتفاق ایک بات پہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے رسک کو اپنی لائف سے اور اسٹاک مارکیٹ سے نہیں نکال سکتے، سو بہتر ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو رسک لینا پڑے کوشش کریں آپ وہ رسک لیں جس کو ٹائم آنے پہ آپ اپنا اسپریڈ آؤٹ کر کے اپنا لاس کو منیمم سے منیمم کر سکیں. آپ اپنے لاسز کو بیکاز آف دا رسک فیکٹر اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ ٹوٹلی ان مینیجبل ہو جائیں اور ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ آپ اپنے بیکاز آف دا رسک آپ کے جو لاسز ہیں وہ ان مینیجبل ہو جائیں اور آپ کے پاس اس سے اور کوئی آپشن ہو ہی نہ کہ آپ ٹوٹلی بینکرپٹ ہو کے اسٹاک مارکیٹ کو الوداع کہہ دیں ہمیشہ کے لیے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک بہت ایک اچھی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہمیں ملی، تھوڑی سی ایکسپلینیشن ملی کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو رسک ہے is the possibility of losing money due to influctuations یا due to fluctuations and uncertainties in the stock prices. ادھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے جب ہم رسک لے رہے ہوتے ہیں کہ وی ول مینیج دیٹ رسک، بٹ اسٹاک مارکیٹ میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا لاس ہوتا ہے اٹ از بیکاز آف دا فلکچویشنز اینڈ انسرٹینٹیز آف دا اسٹاک پرائسز، اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. سو جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں
اس کے آؤٹ کم کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. سو جب ہم رسک لیتے ہیں اور جب ہم اس رسک کو ملٹیپلائی کر کے اس کو بڑھاتے ہیں، سو اگر ہم یہ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم مینج کر سکتے ہیں، سو جو چیزیں جن کا آؤٹ کم ٹوٹلی مارکیٹ کی سچویشن پہ بیس کرتا ہے جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سو کہا جاتا ہے کہ اس کو پھر جتنا منیمم آپ رکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے ان دا لانگ ٹرم، کیونکہ وہی آپ کی سروائیول کا بیسیکلی سب سے ایک امپورٹنٹ فارمولا ہوتا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب ہم آ جاتے ہیں رسک اینڈ ریوارڈ ریشو کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ رسک اسٹاک مارکیٹ میں موجود رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، ہمارے ہر ڈیسیجن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. صرف ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو جتنا کم سے کم کر لیں اتنا بہتر ہوتا جائے گا. سو اگر ہم رسک اینڈ ریوارڈ ریشو کی بات کرتے ہیں جس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں ٹرپل آر بھی کہتے ہیں، سو بیسیکلی the risk to reward ratio in the stock market ایک ایسا ٹول ہے جو بیسیکلی انویسٹرز یا ٹریڈرز کو یوز کرتے ہیں اپنے پوٹینشیل ریٹرنز جو انویسٹمنٹ میں ان کی صورت میں کی ہوتی ہیں اور اس کے رسک کو مد نظر رکھ کے کہا جاتا ہے. اب اس کو ہم جب ریشو کے حد کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں جو بیلنس ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے، سو عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک حصہ رسک لیا ہے تو اس کے لیے ہم کتنے حصے ریوارڈ اپنے تعین کرتے ہیں. سو عمومی طور پر جو انٹرنیشنل ایک فارمولا سمجھ لیں، ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں، ایک لا سمجھ لیں، ایک رول سمجھ لیں کہ آپ کا جو رسک جتنا کم ہوگا آپ کا ریوارڈ اتنا ہی آپ کو پازیٹیو مل سکتا ہے. سو جہاں پہ ابھی ہم آگے بھی جا کے آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں 1:3 کی یا 1:2 کی، ان سے کیا مطلب نکلتا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. سو بیسیکلی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تمام ٹریڈرز اور انویسٹرز کے لیے کہ آپ رسک کتنا رکھ رہے ہیں جس کو آپ مینج کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو پریکٹیکلی آپ کو ریوارڈ مل سکتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے. جہاں پہ میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ ہم فیوچر میں کیا آؤٹ کم ہوگا کسی بھی چیز کا. سو ابھی میں کیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں رسک آپ اپنے لیے 1% رکھ رہا ہوں تو اس کے لیے ریوارڈ میں کتنا رکھ سکتا ہوں. سو بالکل یہ پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ہم نہیں پتا ہوتا کہ فائنلی آؤٹ کم کیا ہونا ہے، بٹ جب ہم کسی بھی ایک انٹری کر رہے ہوتے ہیں کسی اسٹاک میں یا ٹریڈ میں کسی میں ہم انٹری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنے لیے دونوں صورتوں کو رسک کو اور ریوارڈ کو منیمم تھریش ہولڈ پہ رکھ کر یہ اپنے لیے ریشو سیٹ کرتے ہیں. اگر اس میں پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی تو ہمارا ریوارڈ کا جو ریٹرن ہے وہ بڑھے گا، اور اگر مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں والیٹیلیٹی زیادہ ہوگی تو آپ کے جو رسک کا ریشو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا انکریز ہوتا ہوا نظر آئے گا. سو یہ دونوں جو ہم کوانٹیٹیز اپنے لیے فکس کرتے ہیں یہ ویریبلز ہیں، دونوں چینج ہو سکتی ہیں. اس کو اگر ہم ایک فارمولا کو دیکھیں کہ کس فارمولے کے تحت ہم رسک اور ریوارڈ ریشو کو فائنلائز کرتے ہیں، تو بیسیکلی اٹ از ویری سمپل کہ آپ کی جو انٹری پرائس ہے اس کو مائنس کریں اسٹاپ لاس کی جو پرائس ہے اس سے. سو آپ کی انٹری پرائس مائنس دا اسٹاپ لاس پرائس ڈیوائڈیڈ بائی جو ٹارگیٹ پرائس آپ نے رکھی ہے مائنس دی انٹری پرائس. یہ تھوڑا سا آپ کو ابھی کمپلیکیٹ لگے گا، بٹ بلیو می اٹ از ناٹ کمپلیکیٹڈ، اٹ از ویری ایزی. اسی کو اگر آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکلی بتاؤں، فار انسٹنس آپ نے ایک اسٹاک میں انٹری کی ہے جس کی اس وقت پرائس 50 روپیز تھی. سو آپ نے اس کے لیے اسٹاپ لاس کا تعین کیا 47 روپیز پہ، 3 روپے کم کر کے آپ نے اس کا جو ہے اسٹاپ لاس کو رکھا. اسی طریقے سے آپ نے اپنے لیے ٹارگیٹ پرائس جو اس وقت رکھی دیٹ واز 56 روپیز، کہ آپ نے ایک اسٹاک لیا اس نیت سے لیا کہ اس میں آپ 6 روپے کما سکتے ہیں، بٹ چونکہ اس میں لاس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو آپ اپنے لیے 3 روپے کا لاس کا تعین کر لیتے ہیں کہ اگر اس اسٹاک میں میں نے میکسیمم لاس کرنا ہے تو وہ 3 روپے کا کروں گا، اور اگر پروفٹ کی طرف جائے گا جب یہ 6 روپے مجھے پروفٹ دے گا تو میں اس سے ایگزٹ لوں گا. سو بیسیکلی یہ وہ 3 فگرز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اب اسی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے جو پوٹینشیل رسک ہے وہ جو اسٹاپ لاس آپ نے لگایا ہے وہ 3 روپے کا ہے، اور جو پوٹینشیل ریوارڈ آپ نے اپنے لیے فائنل کیا وہ 6 روپے کا ہے، کہ آپ نے 50 روپے کی پرائس لی
اور آپ نے 56 روپے اپنے لیے ٹارگٹ پرائس، تو 6 روپے کا آپ نے اپنے لیے پوٹینشیل ریوارڈ رکھا. سو اگر اس کا رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہم دیکھتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سو وہ 1:2 ہے کہ آپ نے 3 روپے کا اپنے لیے لاس رکھا اور 6 روپے کا آپ نے اپنے لیے فائدہ رکھا. سو اگر میتھمیٹکس سے جو لوگ واقف ہیں، سو بیسیکلی آپ اس کو اگر 3:6 کہتے ہیں تو آپ اس کو 1:2 بھی کہہ سکتے ہیں. سو اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ، جہاں پہ ہم 3:6 کی بات کریں یا 1:2 کی بات کریں. سو اسٹاک مارکیٹ میں جب بھی ہم اپنے لیے ریوارڈ ٹو ریٹرن ریشو کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم اس طریقے سے رکھتے ہیں جو آپ کو میں نے ابھی فارمولا بتایا تھا، اسی فارمولا کے تحت آپ اپنے لیے یا اس چارٹ کی مدد سے آپ اپنے لیے رسک ٹو ریوارڈ ریشو کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب آپ میں سے اکثر کی خواہش ہوگی کہ آپ کے سامنے میں کسی بھی اسٹاک کی جو ماضی کی پاسٹ کی جو پرائس سے جو رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہے وہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انالیسز ہر ویڈیو میں کہیں نہ کہیں پہ ٹیکنیکل چارٹ سے آپ کو ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. بٹ آئی ایم ریئلی سوری ٹو ڈس اپوائنٹ یو کہ رسک ٹو ریوارڈ ریشو لیڈیز اینڈ جینٹلمین پاسٹ کے بارے میں نہیں کیا جاتا، ماضی کے بارے میں نہیں کیا جاتا. رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہمیشہ فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے. اب ماضی تو آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ اگر پچھلے سال انہی دنوں میں سازگار کے شیئرز لیتا جو تقریباً 380 روپے کے قریب بک رہے تھے، سو آج میری جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے وہ 3 گنا بڑھ چکی ہوتی. بٹ اس میں مجھے رسک اینڈ ریوارڈ کہیں پہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. میں صرف افسوس کر سکتا ہوں اور ندامت سے دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے اس وقت ڈیسیجن سازگار میں انٹری کے کیوں نہیں لیے تھے. اور اس کا بھی جواب بہت سمپل ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہ اس وقت میں نے سازگار میں انٹری کے ڈیسیجن اس لیے نہیں لیے تھے کیونکہ مجھے فیوچر کے بارے میں نہیں پتا تھا. یہی چیز ہو سکتا ہے آج سے 2 سال بعد میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر میں آج کے دن بھی سازگار میں انٹری کے ڈیسیجن لے لوں 1100 روپے کے قریب، سو یو نیور نو کہ آج سے 2 سال بعد شاید سازگار کا شیئر 4000 پہ پہنچا اور میں یہی افسوس پھر 2 سال بعد بھی کر رہا ہوں گا. سو رسک اینڈ ریوارڈ ریشو کا جو ایگزامپل ہے وہ پریویس اسٹاک پرائسز کے ساتھ کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. سو میں بھی آئی ایم ریئلی سوری کہ میں آپ کو گزشتہ پرائسز کے حوالے سے نہیں سمجھا سکتا کہ اگر آپ آج سے 2 سال پہلے فوجی فرٹیلائزر کا اسٹاک لیتے تو اتنا روپے کا تھا. اس پہ آپ کو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیوں نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ ہم سب کے اختیار میں ہے ہی نہیں. جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، رسک اینڈ ریوارڈ کی آج کی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ایک ناٹ گڈ سائٹ پہ اختتام کرنا چاہوں گا. اس کی ایگزامپل لیڈیز اینڈ جینٹلمین ویری سمپل ہے کہ اگر آپ مہران گاڑی کے ساتھ کسی بھی ہائی وے پہ جائیں، سپر ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ جائیں اور آپ 170 کلومیٹر پر گھنٹے سے سفر کرنا چاہیں، سو چانسز ہیں کہ آپ اپنی منزل تک بہت جلدی پہنچ جائیں گے. بٹ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ وہ منزل اس تصویر کی صورت میں بھی لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے. سو جو رسک اینڈ ریوارڈ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایک بہت سینسٹیو چیز ہے. اس میں آپ کو صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جتنا آپ کا رسک کم ہوگا اتنا ہی آپ کو ریوارڈ زیادہ ملے گا ان دا اسٹاک مارکیٹ. So with this we come to the end of today's video of our weekend specials. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز اپنے کمنٹس فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک از ریئلی امپورٹنٹ فار اس. سو لوکنگ فارورڈ آف میٹنگ یو اگین. Till the time we meet again, wish you all a very good weekend. Keep smiling, stay blessed and be happy.